बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यह है प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं रशीद साफ़ी साहब, उन्हीं के साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब। सनीला अमार साहिबा ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है, जबकि उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं हुमायूं खान साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब के एक रोज़ा सरकारी दौरे की। इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के तारीख़ी बरादाना ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाना और मुख्तलिफ़ शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना है। नाज़रीन, सबसे पहले इस दौरे की जब शुरुआत हुई वो काफ़ी काबिल दीद मनाजिर से हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सऊदी अरब पहुँचने पर तारीख़ी इस्तकबाल किया गया। सऊदी फ़ज़ाइया के F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाका तैयारों ने जहाज़ को किंग खालिद एयरपोर्ट तक हिसार में लिया। अब इस इस्तकबाल को हम कैसा देखते हैं? ये नहायत पुरवकार इस्तकबाल है जो कि तारीख़ में किसी जो सरबराह है मुमलिकत का, मुल्क का, उसे दिया गया है। नाज़रीन, यही नहीं बल्कि जब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रियाज़ पहुँचे तो रियाज़ की सड़कों पर पाकिस्तानी परचम लहराए जा रहे थे और इसके अलावा सऊदी अरब की फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी भी पेश की। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले साफ़ी साहब आपसे गुफ्तगू सिलसिले का आगाज़। वज़ीर आज़म को इतना शानदार इस्तकबाल दिया गया है, आप इसे किस नज़र से देखते हैं और इसकी अहमियत दुनिया भर में इसको इस पैगाम के साथ इस मनाजिर को दुनिया देखेगी? शुक्रिया मदीहा। मुझे इस इस्तकबाल पे ज़्यादा हैरत नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ऐसे बिरादराना और दीरीना ताल्लुकात है कि जब उनके हुक्मरान हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे अवाम और हुकूमत खुशी से निहाल होती है, और जब हमारे हुक्मरान और मुंतखब नुमाइंदे उनके पास जाते हैं तो सऊदी अवाम को भी खुशी होती है, जबकि सऊदी हुक्मरान भी पाकिस्तान के हुक्मरानों को खुसूसी अहमियत देते हैं। इसका पस मंज़र जो आज वज़ीर आज़म साहब को इतनी पजीराई मिली है और उनका इस कदर शानदार इस्तकबाल जो शाही ख़ानदान ने और शाही फ़ौज ने और इसके अलावा जो सऊदी मुमलिकत ने जो उनकी जो एक इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है, इसका पस मंज़र समझने के लिए ज़्यादा सोच की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब के साथ हर सफारती और हर बायलैटरल लेवल के मौक़े पे जब जब सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस हुई है, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा रहा। और इसी तरह हमने देखा कि पाकिस्तान के क़याम से लेकर ताहाल जब जब पाकिस्तान को सऊदी अरब की ज़रूरत पड़ी है तो सऊदी अरब ने कभी पाकिस्तान को मायूस नहीं किया है। शरीफ ख़ानदान को ये खुसूसी अहमियत हासिल है कि एक तो ये पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म गए हैं शहबाज शरीफ साहब, ये पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म है, और इससे पहले शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई साहब नवाज़ शरीफ साहब और सऊदी जो शाही ख़ानदान है और जो मुख्तलिफ़ ताकतवर हल्के हैं सऊदी अरब के, उनके साथ उनके ज़ाती मरासिम है। और अब जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब के छोटे भाई, उनकी मौजूदा सऊदी क़यादत के साथ एक तो जो मैंने आपको रियासती सतह पे जो दोनों मुल्क के बीच में एक दोस्ती है उसका पस मंज़र थोड़ा सा बताया। उसके अलावा अब शाही ख़ानदान के साथ शहबाज शरीफ साहब के भी बड़े करीबी रवाबत है, और ये एक ऐसा नाजुक मोड़ है कि हम जानते हैं कि इसराइल की हटदर्मी और बेंजामिन नेतन्याहू की बदमाशी ने मिडल ईस्ट को जंग के दहाने पे ला खड़ा कर दिया है, और पाकिस्तान इस अहम मोड़ पे इंतहाई अहमियत का हामिल मुसलमान मुल्क है, क्योंकि किसी भी अरब मुल्क के पास ना तो एटमी हथियार है, ना पाकिस्तान जैसी ताकतवर और बासलाहियत फ़ौज है। गोचे हम ये नहीं कह सकते कि अरब लीग में शामिल ममालिक के अफवाज वो काबिल नहीं है या उनकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को जो पाकिस्तानी फ़ौज को जो कम्बैट में और जो रिटेलिएशन में जो महारत हासिल है, शायद ही किसी अरब मुल्क को वो अहमियत और या उनके फ़ौज के पास वो सलाहियत मौजूद हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का ना सिर्फ मिडल ईस्ट में
بلکہ دنیا بھر میں ایک خاص مقام ہے، اور سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے سعودی عرب کی مملکت نے ریاستی سطح پہ پاکستان کی اہمیت اور ہمارے منتخب وزیر اعظم کو جو عزت بخشی ہے، اس پہ ہم ایک مرتبہ پھر سعودی حکومت کا مشکور ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ یہ جو بھارت کے ساتھ تنازعات کے تناظر میں اس استقبال کو کیسا دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور دوسری جانب جو وزیر اعظم کی سفارتکاری ہے اس معاملے میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ مدیحہ۔ یہ جو دورہ ہے نا مئی کی جنگ کے بعد پہلا بائی لیٹرل دورے ہوتے رہے وزیر اعظم صاحب کی مختلف وجوہات سے وہ گئے، لیکن یہ ایک بائی لیٹرل دورہ ہے جس میں بے شمار یعنی دو طرفہ معاملات ڈسکس ہوں گے، لیکن جس انداز میں وزیر اعظم کو ویلکم ملا ہے اس سے بے شمار چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 10 سے 15 برس کے دوران میں بھارت کو سے حاصل ہوئی مسلم دنیا میں۔ اچھا، اس میں کچھ وجوہات سے سعودی عرب بھی ہوں اور امارات بھی ہوں، ان لوگوں کے ہاں بھی ایک گنجائش پیدا ہوئی، اور یہ تو کہنے لگا تھا کہ جی یہ مودی یہ میرے بھائی ہیں، لیکن وہ ساری غلط فہمی اس دورے اور اس دورے میں جو وزیر اعظم پاکستان کو خیر مقدم ہوا ہے، جس پرجوش انداز میں جس طرح سے سعودی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایئر فورس سعودی رائل ایئر فورس کے طیاروں نے جس طرح لڑاکا طیاروں نے جیسے اپنے حصار میں لیا اور ریاض ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے کنگ خالد ایئرپورٹ پر اترتے تک اس کو حصار میں لیا رکھا، اور وزیر اعظم نے بھی ان کو یعنی ریکگنائز کیا ان کے اس ویلکم کو، ہم اس کے مناظر دیکھے ہیں۔ تو اس سے وہ لوگ جو مسلم اتحاد کے درمیان رخنہ ڈالنے کے خواب دیکھ رہے تھے، میں مودی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو ان کو ایک واضح پیغام مل گیا ہے، اور ان کو یہ پیغام بھی مل گیا کہ مسلم دنیا، اگر آپ اس کو امت مسلمہ کہنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے مقاصد کے لیے ایک ہے، اور اس میں کوئی رخنہ اندازی کسی ایسی قوم کی طرف سے نہیں ہو سکتی جو اپنے مقاصد کے لیے پاکستان کے ساتھ ریشہ دوانی اختیار کرے یا سعودی عرب کے ساتھ کرے۔ یہ ایک اس کا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے، خاص طور پر فلسطین اور اس میں جو ہوا غزہ میں، اس حوالے سے بھی یہ ایک غیر معمولی پیغام ہے کہ ہمارا الائنس یہ ہے، ہم یہ لوگ ہیں، اور اگر کسی کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے یا کوئی اپنا ایسے ناپاک عزائم رکھتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کس جگہ کون کھڑا ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور قطر کا جو واقعہ ہے اس کے بعد دیکھیں ہر چیزوں کی علامتی اہمیت ہوتی ہے، اور وہ علامتی اہمیت جا کے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اس سچویشن میں یہ دورہ، اس دورے کی یہ پذیرائی، وزیر اعظم شہباز شریف کی یہ پذیرائی، اور یہ جو 3 سینیریوز ہیں، انڈیا، قطر اور غزہ، اور اگر کوئی اور بھی کسی کے ذہن میں غلط فہمی تھی تو اب اس دورے کے بعد نکل جانی چاہیے۔ جب ہمیں اس کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئے گا دونوں ملکوں کا اس دورے کے اختتام پر، تو مزید لوگوں کے کان کھل جائیں گے، ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ایک نیا تاریخ، یعنی اب تاریخ کے ایک نئے اپنا باپ کے آغاز پہ جا کھڑے ہوئے ہیں ان ڈیولپمنٹس کے بعد، اور مسلم دنیا نے بھی انگڑائی لے کے ایک نیا چیپٹر لکھنے کا۔ ٹھیک ہے شلیلا صاحبہ، سعودی عرب پاکستان کا کس قسم کا شراکت دار ہے، اور اس استقبال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ مدیحہ۔ بات یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ دہائیوں پہ مشتمل ہیں، مطلب ان کا آپس میں بڑا برادرانہ پاکستان کا ساتھ رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور ہر مشکل وقت پہ سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی ہے۔ جب PDM-1 کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت بھی پاکستان جو پہلے جانے والی حکومت تھی وہ جس قسم کے تجربات کر کے گئی تھی اکانومی پہ، تو پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچا ہوا تھا، اور IMF کے معاہدے میں جانے کے لیے ہمیں جس قسم کے سوورن گارنٹی کی ضرورت تھی تو وہ ہمیں سعودی عرب نے ہی دی تھی۔ انہوں نے اپنے جو ایسٹس تھے وہ پاکستان کے بینکوں میں رکھوائے تھے، مؤخر ادائیگیوں کے اوپر پاکستان کو تیل کی جو تھی وہ ترسیل جاری کی گئی تھی۔ تو
تو یہ تعلقات تو بڑے پرانے ہیں اور ہمیشہ ہر موقع کے اوپر پاکستان کا جو سعودی عرب نے ساتھ دیا ہے، لیکن 10 مئی کے بعد پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بدل چکی ہوئی ہے اور امت مسلمہ کے اندر پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت مسلم دنیا میں حاصل ہو گئی ہوئی ہے۔ اگر دیکھ لیں کہ قطر کے اندر جو واقعہ ہوا، جو جارحیت اسرائیل نے قطر کے اوپر کی، پاکستان کے وزیر اعظم نے قطر کا دورہ کیا، اس کے بعد سربراہی اجلاس میں گئے، وہاں پہ جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم کا تعارف ہوا، اور آج جو پاکستان کے وزیر اعظم کا استقبال وہاں پر ہوا ہے، اس نے دنیا کو تو ایک میسج دیا ہے۔ جو پاکستان کا جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے یا اور ممالک جو پاکستان کے خلاف تھے، ان کو یہ نظر آیا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہے، سعودی عرب میں پاکستان کی کتنی اہمیت ہے۔ پاکستانی عوام جو ہے ان کا بھی سعودی عرب کے ساتھ ایک دلی لگاؤ ہے، ایک تو ہمارا مذہبی لگاؤ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو رائل فیملی اس کے ساتھ بھی پاکستانیوں کا دلی لگاؤ ہے، کیونکہ وہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ دیتے رہے ہیں۔ اور محمد بن سلمان جو ہیں، اگر ان کو دیکھیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کو دیکھیں تو ان کا ویژن بھی آپس میں ملتا ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئیں، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا ملک جو ہے وہ اکانومی میں ترقی کرے۔ وہاں پہ انہوں نے آئی ٹی کی ایکسپو کروا رہے ہیں، زراعت کی ایکسپو ہو رہی ہے، دوسری قسم کی جو ہے یونیورسٹیاں وہاں پہ کھل رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں تاکہ وہ آ کر یہاں کی جو اپنے ملک کی جو ہے بھاگ دوڑ اب وہ سنبھالیں۔ تو یہی ویژن ہمارے وزیر اعظم کا بھی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اکانومی کی ترقی ہو، ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے، وہ بھی ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو۔ تو ان کا اور محمد بن سلمان کا آپس میں ویژن بھی بہت ملتا ہے۔ تو یہ تو آپس میں ایک مشترکہ جو تعلقات ہیں اس کو بڑھاوا دیں گے، جو دونوں کا آپس میں ویژن مل رہا ہے۔ پھر پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ بہت سے ایم او یو سائن ہو چکے ہیں جن کی مالیت اربوں ڈالر میں ہے، اور ان میں سے کچھ جو مٹیریلائز بھی ہو چکے ہیں، اس میں ایگریمنٹ بھی ہو چکے ہیں، اور ابھی مزید انہوں نے پاکستان کے مائنز، منرل وغیرہ کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ تو یہ جو تعلقات جو دہائیوں کے اوپر ہیں، یہ اب آہستہ آہستہ ان میں مزید مضبوطی آتی جا رہی ہے۔ آج کا جو استقبال تھا یہ ہمیں بتانے کے لیے کافی تھا کہ یہ تعلقات کتنے مضبوط ہو رہے ہیں، کتنی رسپیکٹ جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کو جو انہوں نے وہ دی ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک فخر کا مقام ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو جو وہاں پر یہ استقبال ملا، کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ بڑے پراؤڈلی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہمارے وزیر اعظم سعودی عرب گئے اور ان کو کس طرح کا شاہانہ جو ہے وہ استقبال وہاں پہ ملا کہ ریاض کی سڑکوں کے اوپر پاکستان کے پرچم جو ہے وہ لہرائے جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ تعلقات جو ہیں مزید یہ بہتر ہوں گے، اور پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں آگے بھی مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی، معاشی، معاشرتی، مالی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ضرور تعاون کریں۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، علاقائی اور عالمی معاملات، اقتصادی تعاون اور مستقبل کی شراکت داری پر تبادلہ خیال، ان تمام چیزوں کے تناظر میں اس دورے کا آؤٹ کم آپ کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ جی تھینک یو مدیہ۔ میرا خیال ہے کہ یہ پرائم منسٹر ابھی جو او اے سی کے سمٹ میں قطر گئے تھے، اس کے بعد اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھنا جس طرح آپ کے سوال کا اشارہ ہے، اس میں ایک تو بائیلیٹرل چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہونی ہیں سعودی عربیہ اور پاکستان کے، اور سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات کے اوپر اگر ایک مجھے اب تھوڑا سا موقع دیں تو میں بتاؤں کہ ہماری ہسٹری کے جتنے بڑے ریلیشن شپس ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ، تو شاید سعودی عربیہ اور ترکیہ اور چین وہ 2 یا 3 وہ واحد ممالک ہیں جن کے ساتھ سب سے اچھے تعلقات، اور مطلب جب سے پاکستان کا قیام ہوا اور ابھی تک آپ کے کلچر سے لے لیں، ڈیفنس سے لے لیں، اکنامک ریلیشن شپ لے لیں، یہ بہت اچھے ہیں۔ اب اس ٹرپ نے جو ہے نا ان اور چیزوں کو سولیڈیفائی کرنا ہے۔ ہمارے 2 ملین سے زیادہ ایکس پاکستانی جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری اگر جو ریمیٹنس باقی دنیا میں جہاں سے بھی آتی ہیں، مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ سعودی عربیہ سے آتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اب ان کا ویژن 2030 لے لیں، نیوم سٹی لے لیں، اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس ٹرپ میں جو ایک بہت بڑا اینگل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بائیلیٹرل ریلیشن شپ کے اوپر پرائم منسٹر شہباز شریف اور کراؤن پرنس اور پھر جو پورا ڈیلیگیشن لیول ٹاک ہوگی اس میں اور اپرچونیٹیز کے اوپر گفتگو ہوگی، کیونکہ ہم نے پچھلے 15-20 سالوں میں سی پیک کے اوپر اور بہت سارے پروجیکٹ میں اپنی ایک بہت بڑی ورک فورس بنا لی ہے، تو ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے، اور وہ جو ایکسپیرٹ پاکستانی ہے اور وہ جو ریمیٹنس لینے والی جو ہماری وہ جو خواہشات ہیں کہ اس کو ہم آگے کریں، ایک وہ ریجنل معاملات پہ آپ افغانستان لے لیں، آپ جو ہے انٹر ریجنل جو ہے کوارڈینیشن اس کو لے لیں، انٹرنیشنل معاملات جس میں قطر کا ریسنٹ واقعہ ہوا، جس میں ایران کا واقعہ ہوا، جس میں اور دنیا کے اندر پیس اینڈ سیکیورٹی کا ہے، تو اس کے اوپر گفتگو ہونی ہے۔
تو میرا خیال ہے یہ جو ٹرپ ہے بہت اہمیت کا حامل ہے پاکستان کی جو فارن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے. پرائم منسٹر شہباز شریف اور ہماری گورنمنٹ کی جو کوششیں ہیں ٹھیک ہے. اس میں ہم نے ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن کو بڑھانا ہے, ہم نے پیس اینڈ سیکیورٹی کو ریجن کے اندر اس کے اوپر بڑھانا ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی, جو ساؤتھ ایشیا کے اندر خطے کے اندر جو کشیدگی پھیل رہی ہے یا وہ جو ہو رہی ہے, اور پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات, اور پھر ایک براڈر جو ہے مڈل ایسٹ کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے, میرا خیال ہے اس خطے اس ٹرپ کی جتنی اہمیت کے اوپر ہم گفتگو کر سکے وہ کم ہوگی, کیونکہ دو یہ وہ ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے جو کہ کور ویلیوز کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ہر معاملے پہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. اور پرائم منسٹر شہباز شریف کا اس ٹرپ پہ جانا اور پھر کیبنٹ کے سینئر ممبران کا بھی ان کے ساتھ جانا, تو بائی لیٹرل گفتگو ہونی, ملٹی لیٹرل گفتگو ہونی, اور پھر انٹرا ریجنل معاملات جو ہیں میرا خیال ہے کہ بڑا ہی اہمیت کا, اور دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں خطے میں کیا ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے. صافی صاحب, جو اسرائیل کی جارحیت کے تناظر میں دو اسلامی ممالک جن کی ملٹری بھی بہت اہمیت کی حامل ہے, وہ جب سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں, اتنا شاندار استقبال ہو رہا ہے, اس مسئلے کو کیا ہم اس میں لا سکتے ہیں کہ کیا پیغام جا سکتا ہے, یا کوئی دنیا کو کیا پیغام جا سکتا ہے, یا اسرائیل کو کوئی پیغام جا سکتا ہے؟ اسرائیلی ریاست اور بنجامن نیتن یاہو کے حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کی خارجہ پالیسی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. پاکستان بھی دو ریاستی حل کے حق میں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ فلسطین کی جو سرزمین ہے وہ مسلمانوں کا اور فلسطینیوں کا وہاں پہ رہنے کا حق ہے. اسی طرح سعودی عرب بھی لگ بھگ ان کا یہی موقف ہے. تو اس لحاظ سے تو آپ کا جو سوال ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یقینی طور پر اس اہم موضوع کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر قطر دوحہ پہ اسرائیل حملہ نہ بھی کرتا تو ہم جانتے ہیں کہ مملکت سعودی عرب اور مملکت خداداد پاکستان دونوں جو ہے وہ غزہ میں مظالم سے آگاہ بھی ہے, اور ریاستی سطح پہ غزہ میں مسلمانوں پہ جو قیامت ڈائی جا رہی ہے اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے, اور ہم ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑے بھی ہے, عوام بھی کھڑی ہے, اور ہماری ریاست بھی غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہے. تو جب آپ نے خود کہا کہ مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کے دو اہم ممالک کے سربراہان جب ملیں گے تو غزہ جیسے اہم معاملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یقینی طور پر اس پہ ضرور بات چیت ہوگی. ہم نے دیکھا کہ دوحہ کانفرنس جو کچھ دن پہلے ہوئی جس میں محمد بن سلمان صاحب اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دونوں موجود تھے. پاکستان اور سعودی عرب نے اس فورم پہ بھی تقریباً ایک جیسا موقف اختیار کیا تھا. تو یقینی طور پر غزہ کی صورتحال زیر بحث آئے گی. پاکستان اور انڈیا کے جو بیچ میں ایک تنازع چل رہا ہے اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اور مغربی دنیا کے ساتھ جو اس وقت مڈل ایسٹرن کنٹریز کا ایک تنازع کھڑا ہوا ہے دوحہ پہ اسرائیلی حملے کے بعد, یقینی طور پر یہ اہم موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے. یہ تو ملٹی لیٹرل جو مسائل ہے وہ جو اس وقت زیر غور ہے دنیا کے سامنے اور امت مسلمہ کے سامنے, جس میں کشمیر بھی ہے, غزہ بھی ہے, جس میں دوحہ پہ حملہ بھی ہے, جس میں افغانستان بھی ہے, یہ تمام معاملات تو ضرور زیر بحث آئیں گے. لیکن ہمایوں صاحب نے آپ کی توجہ مبذول کروائی کہ ان اہم موضوعات کے ساتھ دونوں ممالک کے بیچ میں بائی لیٹرل جو بات چیت ہونی ہے, بائی لیٹرل جو معاہدے ہونے ہیں, بائی لیٹرل جو ہماری اسٹریٹجی بننے جا رہی ہے خطے اور بین الاقوامی امور کے لیے, وہ اہم ہے. اور اس دفعہ یہ بہت ملٹی پرپس ایک ایجنڈے پہ مبنی ایک وزٹ ہے جس میں آپ کے ملٹری ٹو ملٹری بات چیت ہو رہی ہے, جس میں آپ کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہو رہی ہے, جس میں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہو رہی ہے, بی ٹو بی ہو رہی ہے. تو یہ دورہ ہر لحاظ سے نہ صرف بین الاقوامی تناظر میں
बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो दीरीना बायलैटरल ताल्लुकात है उस तनाजुर में इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा ठीक है डॉक्टर साहब, एक आप भी कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर दीजिए, और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि किन किन शोबों में शराकत दारी और मुआहदे देखने को मिल सकते हैं। मदीहा देखिए, OIC जो हुई है अभी दोहा में, और उससे पहले जो वाक़यात हुए गज़ा के बाद, उसने कुछ 7 ममालिक पर हमला किया है इज़राइल ने, और जिनमें दोहा भी शामिल है, कतर भी शामिल है। उसके बाद मुस्लिम दुनिया ये तवक्को कर रही है कि OIC या मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से कोई ऐसा ताकतवर मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा और कुछ ऐसे अमली इक़दामात किए जाएंगे जिनके नतीजे में इज़राइल ये महसूस करे कि उसे कोई जवाब देने वाला भी मौजूद है। वो ऐसे ही एक यानी हाथ छुट किस्म के गुंडा नहीं है कि जिस वक्त जिसकी चाहे वो पगड़ी उतार ले। तो ये मुस्लिम दुनिया के अवाम की ये ख्वाहिश है। अच्छा, उस पर मुख्तलिफ तबसरे हुए हैं, OIC के जो एलामिया आया है, लेकिन ये तबसरे करते हुए ये चीज़ मलहूज़ खातिर नहीं रखी गई कि जब दुनिया किसी क्राइसिस में होती है और उस मौके पर फ़रीक़ैन कोई लाहे अमल इख्तियार करते हैं तो ये इस तरह के लाहे अमल नहीं होता जैसे 2 आदमियों की लड़ाई हो गई हो या ख़ानदान के अंदर कोई लड़ाई हो गई हो। वहाँ भी जब लोग कोई लड़ाई लड़ने जाते हैं, मैं इनफरादी लड़ाइयों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी कोई स्ट्रेटजी होती है, उसमें भी कोई गौर व फिक्र के बाद कोई रास्ता इख्तियार किया जाता है। और यहाँ जो रास्ता इख्तियार किया जाना है ये मजाक नहीं है, ये एक पूरी मुस्लिम दुनिया और मशरिक़ वुस्ता में पैदा होने वाली सूरत हाल का रद्द अमल जाना है 2 अरब मुसलमानों की तरफ से। तो इसको मजाक में नहीं लिया जा सकता, उसके लिए आपको बहुत सोच विचार से और बड़ी हिकमत अमली के साथ कोई चीज़ तय करके उसको अनाउंस करनी है या नहीं करनी। OIC के बाद जो दोहा में हुई है, उसके बाद मुस्लिम दुनिया की 2 बड़ी ताकतें, फ़ौजी एतबार से पाकिस्तान, जिसने हाल ही में इंडिया जैसी ताकत को इबरतनाक शिकस्त दी है, और उसके मुकाबले में मशरिक़ वुस्ता की सबसे बड़ी ताकत और मुस्लिम दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत सऊदी अरब, ये 2 ममालिक मिलने जा रहे हैं जी। तो ये नहीं होगा कि पाकिस्तान ने उससे तेल हासिल करना है जैसे आप कह रही थी, या ये कि हमने IT के उसके साथ हमारा क्या मामला होगा, या CPEC में हमारा क्या कोऑपरेशन होगा, ये सब होगा। लेकिन असल बात जो इस वक्त का सवाल है सबसे बड़ा, उस पर दुनिया मुस्लिम दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के दरमियान निहायत संजीदा और बारीक बीनी से ये मामला डिस्कस होंगे, और उसकी कोई आपको उसके बाद इम्पैक्ट नज़र आना शुरू होगा। ठीक है शरीर साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि मुस्लिम दुनिया की 2 बड़ी ताकतें इस वक्त एक दूसरे के सामने मौजूद हैं, आमने सामने मौजूद हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगी, किस तरह का इम्पैक्ट देखती हैं? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो उस हित्ते के अंदर हालात हैं मशरिक़ वुस्ता के अंदर, और जो कतर ने जो अपनी जारियत की है, उस कतर इसराइल की जो जारियत है कतर के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान की अहमियत वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। और इधर पाकिस्तान जो उसको भी एक जारियत का सामना है इंडिया के साथ। तो इस वक्त सऊदी अरब का जो विजिट है वज़ीर आज़म का, एक तो देखें मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो ताउन है वो तो पहले से उनके साथ चल रहा है कि हम उनको दावत दे रहे हैं कि आप आएँ यहाँ पे, आके तेल और गैस के अंदर भी जो है वो सरमायाकारी करें। उसके अलावा उनको ये कह रहे हैं कि ग्वादर पोर्ट पे भी आप कर सकते हैं, जो CPEC के तहत सनती जोन बने हैं उसके अंदर भी सरमायाकारी की जो है दावत दी जाती है। पाकिस्तान से चावल फल वगैरह उनको बरामद किए जा सकते हैं सऊदी अरब को। लेकिन इस वक्त जो मसला है वो ये है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर अगर हालात जो हैं
وہ کسی ایسی سمت کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں سے یہ مسلم ممالک جو ہیں ان کی سالمیت خود مختاری خطرے میں پڑتی ہے. تو پاکستان جو ہے, جو پاکستان نے اپنی جو دفاع ہے اور جس کا پاکستان نے اپنی دفاع کی مضبوطی کا اظہار 10 مئی کو کیا تھا, جس کے بعد دنیا بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ وہ ایک ملک جو کہہ رہا تھا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی چوتھی دفاعی قوت بن گئے, اور پاکستان نے اس کو شکست دی, جس کا اعتراف آج ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جہاں بیٹھتے ہوئے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے جہاز جو تھے انڈیا کے گرائے گئے, جو نریندر مودی کے ساتھ اپنے ملک کے اندر ہو رہا ہے. تو پاکستان ایک مانی ہوئی طاقت ہے, اس کا سعودی عرب کے ساتھ جو آگے اگر دفاعی معاملات میں جا کے تعلق بڑھتا ہے تو یہ خطے کے اندر صورتحال کو بہت زیادہ تبدیل کرنے میں کارگر ثابت ہوگا. کیونکہ دیکھیں اسرائیل بھی ڈرتا ہے پاکستان سے, اسی وجہ سے نیتن یاہو نے پچھلے دنوں پاکستان کے خلاف بیان دیا اور پھر اس کو منہ کی کھانی پڑی جب اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس کے اندر پاکستان کے جو مندوب تھے انہوں نے ان کو جواب دیا کہ آپ کس منہ سے ہمارے بارے میں بات کرتے جبکہ آپ خود قاتل ہیں, آپ قبضہ آپ نے کیا ہوا ہے اس کے اوپر. تو وہ ڈرتے ہیں پاکستان سے. تو اسی وجہ سے اگر پاکستان سعودی عرب کی آپس میں تعلقات بڑھیں گے اور مشرق وسطیٰ میں پاکستان کو اہمیت دی جائے گی تو آنے والے دنوں کے اندر آپ کو پاکستان کی اہمیت اور بڑھتی ہوئی نظر آئے. ٹھیک ہے ہمارے صاحب, ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ اقتصادی تعاون سعودی عرب کی جانب سے بہت زیادہ رہا ہے. سعودی عرب نے پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے تعاون بھی کیا اور مالی امداد, اور اس کے علاوہ جو IMF پروگرامز میں حمایت شامل ہے, یہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملی ہیں. ان پوائنٹس کے تناظر میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہمارے جو تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی کی جو 3 بڑے یا 4 پلرز ہیں اس میں سے ایک سب سے بڑا پلر یہی ہے, اور اس کی بہت ساری ریزن ہے. اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے کہ کلچرلی, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی, اکنامکلی, اور ہمارا جو ریلیجس افیلیشن ہے, کسٹوڈین آف دا موسٹ ہولیسٹ جو ماسک ہیں وہ وہاں پہ, اور پھر ہماری لیڈرشپ کی کوئی بھی ہو, وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو, اس کی ہمیشہ سے جو ہماری فارن پالیسی کا ایک جو طرح امتیاز رہا ہے وہ یہی ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہمیشہ بہت اچھے رہیں. تو یہ جو اس قسم کے وزٹس ہو رہے ہیں, اور یہ جو آج کا جو وزٹ ہے, یہ بھی بیسیکلی اسی لائن اور ٹریجیکٹری کا حصہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے جب اہم معاملات کے اوپر گفتگو کرنی ہوتی ہے تو یا تو ہم چین جاتے ہیں, یا ہم ترکیہ جاتے ہیں, یا ہم سعودی عربیہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہمارے دوست ممالک ہیں جہاں پہ ہم ڈسکشن کے اوپر, اور بائی لیٹرل, ملٹی لیٹرل, انٹر ریجنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن ایشوز کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. تو ابھی جس طرح ہم نے پچھلے راؤنڈ میں گفتگو کی, اس فیز کے اوپر بھی چونکہ جیو پولیٹیکلی حالات بہت زیادہ بدل رہے ہیں, امریکہ کے اندر سیاست کو دیکھ لیں, مڈل ایسٹ کے اندر دیکھ لیں, ساؤتھ چائنا سی کے اوپر دیکھ لیں, اور بہت سارے ایریاز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لیڈرشپ کا اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ وزٹ کرنا, اور پرٹیکولرلی مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کے جو حالات ہیں, اس میں ہم نے اپنی طرف سے جو ہے وہ سعودی قیادت ہے اس کو اعتماد میں لے کے بتانا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ وہ انڈیا کی ایگریشن, انڈیا کی غلط پالیسیز ایک, اور دوسرا پاکستان کی جو اکنامک حالات ہیں, فلڈز کے اوپر, کلائمیٹ چینج کے اوپر, اور بہت ساری چیزوں کے اوپر. تو میرا خیال ہے یہ ایسے جو وزٹس ہیں, ان کی جو تسلسل ہے یا جن کی ریگولیرٹی ہے, وہ میرا خیال ہے بہت اہمیت کی حامل ہے. اور یہ ٹرپ اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ہم نے ابھی OIC کا جو ہے وہ سمٹ دیکھا, اس کے علاوہ ہم نے اس سے کچھ دن پہلے SCO کا سمٹ دیکھا, اس کے کچھ دن بعد ہم جو ہے اور کچھ انٹرنیشنل بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. تو پاکستانی اور سعودی قیادت کا آپس میں مل کے خطے کا, بائیلیٹرل ایشوز کا, ان چیزوں کا, اور افغانستان ایک بہت بڑا اہم ایشو ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی کیونکہ دہشت گردی بہت زیادہ بڑھتی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو پرائم منسٹر شہباز شریف کا محمد بن قاسم کے ساتھ ابھی جب محمد بن سلمان کے ساتھ جب ابھی گفتگو ہوگی, یہ پرانی جو ہم پڑھتے ہیں تو اس لیے محمد بن قاسم کا ذکر دماغ میں آ گیا, یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ان سارے چیزوں کا احاطہ کر کے ایک فیوچر ٹریجیکٹری کرنی, اور یہ آپ کو سولیڈیفائی کرتی ہے ان ریلیشن شپ کا جو کہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, اب ہم اپنے دوسرے موضوع کی جانب بڑھیں گے. پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے خاص اہمیت کے حامل رہے ہیں, لیکن حالیہ دنوں میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کے شنگھائی کے دورے نے ان تعلقات کو ایک نئی سمت دی ہے. صدر زرداری نے چینی قیادت, ماحولیاتی کمپنیوں اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کی اور مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے. اس میں جو اہم افراد شریک ہیں دورے میں خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, سینیٹر سلیم, وزراء میں شرجیل انعام میمن,
सैयद नासिर हुसैन शाह, पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी भी शामिल हैं। अब ये जो दौरा है, दौरा चीन है, ये कितनी अहमियत का हामिल है, आइए इसके ऊपर अपना तज्जिया लेते हैं। साफ़ी साहब, माज़ी ने देखा कि पाक चीन दोस्ती की जो मिसालें हैं वो दी जाती हैं, दौरे किए जाते हैं, लेकिन जब ये सदर आसिफ अली जरदारी शंघाई का दौरा कर रहे हैं, तो आप पाक चीन ताल्लुकात के तनाजुर में इस दौरे की अहमियत के बारे क्या कहेंगे? देखिए मदीहा, सदर जरदारी साहब एक तवील दौरे पे इस वक्त मौजूद है चीन के। वो चांदू से उनकी विज़िट का आगाज़ हुआ है और ये दौरा जो है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसकी तवालत से आप लगा लीजिएगा कि हमारे रियासत के सबसे बड़े ओहदेदार यानी सदर पाकिस्तान चीन के तकरीबन 10 रोज़, बल्कि इससे भी शायद 1-2 रोज़ ज़्यादा हो, चीन के दौरे पे मौजूद है और उनके साथ पीपल्स पार्टी की आला क़यादत शामिल है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आपने कहा, उनके साथ मौजूद है, आसफा भुट्टो साहबा मौजूद है, उनके साथ सलीम मांडेवाला जैसे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, शर्जील इनाम मेमन जैसे लोग मौजूद है। और सदर जरदारी साहब का ये दौरा इस लिहाज से अहम है कि एक जानिब वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को एक नई जहद और एक नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए मुख्तलिफ यादाश्तों और मुफाहमतों पे दस्तखत मुसलसल कर रहे हैं। उनका सफ़र मुसलसल जारी है, मुख्तलिफ शहरों में उनका क़याम है। आप कह रही हैं कि शंघाई में मौजूद है, तो शंघाई में उनकी अहम मुलाकातें जारी है और उसके साथ साथ उनके दौरे के जो दीगर मेंबरान हैं, खुसूसन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चीन में काफ़ी मकबूल है, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा है, उनका फुदान यूनिवर्सिटी में ख़िताब इंतहाई अहम था। उनके पाकिस्तानी कम्यूनिटी से जो इंटरेक्शन रही है वो इंतहाई अहम है। कल और आज की उनकी मुलाकातें जो वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटीज़ के साथ उनकी है, जो सरकारी वफूद से उनके जो मुलाकातें हैं और मुख्तलिफ़ तबादले हैं, वो सबसे अहम है। आज आप जानती है कि चीन की हुक्मरान पार्टी CPC के सेक्रेटरी ने सदर आसिफ अली जरदारी को खुसूसी तौर पर उनकी मेज़बानी की है। तो ये दौरा जो है, जो एक तवील दौरा है, इसके नताइज हम यही देख सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो हम कहते हैं कि हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती है, तो उसमें मज़ीद वस्त पैदा होगी। और हम इस दौरे को इस लिहाज से दिफाई और स्ट्रेटेजिक नोयत इसलिए देते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान इस वक्त चीन में मौजूद है और चीन के साथ हमारी दिफाई, खलाई और AI टेक्नोलॉजी में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद तावन को वस्त हासिल होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, जो अफराद इस दौरे में शामिल हैं, जो वफ्त इस दौरे के अंदर शामिल है, उनके पोर्टफोलियोज काफ़ी नुमायाँ हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, बिलखसूस बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने माजी में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी अगर इस वफद में शामिल हैं और अगर सिंध के वज़रा इसमें शामिल हैं और सदर ममलकत की हैसियत से और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से सदर आसिफ अली जरदारी ये दौरा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये बड़ा, इसकी कई डायमेंशन हैं इस दौरे की। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मली जब आप देखते हैं ना कि कोई बायलैटरल किस्म के दौरे हो रहे होते हैं तो नॉर्मली सिंगल दौरा होता है। जैसे आसिफ अली जरदारी अगर चीन में है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान में रहेंगे और अगर वज़ीर आज़म दौरे पर हैं तो सदर मुल्क में रहेंगे। एक रिवायत है, अनलिखी यानी अनरिटन किस्म की एक रिवायत है। लेकिन इस वक्त अगर ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब चले गए हैं, सदर ममलकत अगर चीन में है, तो आप इससे ख़ुद ही अंदाज़ा करें कि इस वक्त रीजन में क्या कुछ हो रहा है, जिसके लिए रीजनल जो इत्तेहादी हैं वो आपस में मुशावरत कर रहे हैं। तो ये जो मुशावरत चीन की सतह पर पाकिस्तान के साथ हो रही है, उसकी सियासी पहलू भी है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं और कम्युनिस्ट पार्टी उनके एजाज़ में तकरीबात कर रही है, उसमें फिर
پارٹی صدر کی حیثیت سے، اور دوسری طرف جو چیئرمین ہیں آصف علی بلاول بھٹو زرداری وہ انگیج کر رہے ہیں۔ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے جو ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہے اور جس اسٹریٹجک اہمیت کے مختلف مقامات کے انہوں نے دورے کیے ہیں، جن کا دفاع سے بہت گہرا تعلق ہے، تو یہ ایک اس کی ڈائمنشن ہے۔ اور اگر سندھ کی کابینہ کے ارکان اس میں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں سرمایہ کاری، ترقیاتی عمل، یہ چیزیں اس میں شامل ہو کے اس دورے کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے شنیل صاحبہ، 3 اب تک جو ایم او یوز ہیں ان کے اوپر دستخط ہو چکے ہیں، ان ایم او یوز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ مدیحہ، یہ جو ایم او یو سائن ہوئے نا، یہ وہ ان چیزوں کے، ان شعبوں کے بارے میں ہوئے کہ جو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے۔ دیکھیں صدر آصف علی زرداری جب ان کا پہلا ٹرنیور تھا 2008 سے لے کے 2013 تک، تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جب سعودی عرب گئے تھے تو وہ ہی تھے جنہوں نے نیگوسیشن کی تھی سی پیک کے لیے۔ تو جو سی پیک فیز 1 آیا تھا اس کو لانے میں کافی زیادہ ان کا بھی ہاتھ تھا۔ تو اس وجہ سے چائنا کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے بھی پرانے تعلقات ہیں درینہ۔ تو ابھی جب وہ گئے ہیں، پہلا جب سی پیک فیز 1 تھا، اس کے اندر جو تھا وہ یہ تھا کہ انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ تو اس کے تحت ہم نے دیکھا تھا کہ ریلوے کا نظام بہتر کیا گیا تھا، روڈز بنی تھی، پل بن رہے تھے، موٹر ویز بن رہی تھی، اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ کی گئی تھی۔ اب جو فیز 2 آ رہا ہے نا، اس کے اندر جو لیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کے اوپر انیشیٹو لینا ہے، ہم نے گرین انیشیٹو کی طرف جانا ہے، ہم نے زراعت کے اندر جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیاں جو دیکھ رہے ہیں اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو سیلاب آ گئے ہیں، سیلاب آئے ہیں تو اس کے بعد ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ہماری زراعت کتنی جو ہے وہ زیادہ تباہ ہوئی ہے۔ تو ماحولیات کے اندر ایم او یو ہوا ہے کہ ہم نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے اوپر مل کے کام کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جن تبدیلیوں کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ ایسی بہت سی تبدیلیوں کو چائنا بھی فیس کر رہا ہے، وہاں پہ بھی طوفان آئے ہیں، سیلاب آئے ہیں، تو وہ اور چاہ رہے ہیں کہ پاکستان مل کے اس کے اوپر کام کرے۔ پھر اس کے بعد جو گرین انیشیٹو ہے، یعنی کہ آپ نے زراعت کے اوپر کام کرنا ہے، تو اگر یاد ہو تو وزیراعظم پاکستان نے 2000 کے قریب جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو اسکالرشپ دیے تھے کہ وہ چائنا کی یونیورسٹیز میں جائیں اور وہاں پہ جا کے جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ سیکھ کے آئیں اور پاکستان کے اندر آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرے، تاکہ معیاری بیج بنایا جا سکے، تاکہ کم جگہ کے اوپر زیادہ پیداوار جو ہے وہ حاصل کی جا سکے، تاکہ کم پانی کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ فصلیں جو ہیں اگا سکے۔ ڈرپنگ کا جو کیا ٹیکنیک ہے اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ابھی ایم او یوز ہوئے ہیں یہ انہی تناظر کے اندر جو ہے وہ سائن ہوئے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت جس شعبے کے اندر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، جس میں پاکستان کو مشکلات فیس آ رہی ہے، اس میں چائنا پاکستان کی مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے مائر صاحب، آپ آصف علی زرداری صاحب کے چائنا کے اس وزٹ کو کیسا دیکھ رہے ہیں اور عالمی طاقتوں کو کیا پیغام مل رہا ہے اس دورے سے؟ تھینک یو مدیحہ۔ بیسکلی تو یہ جس طرح ابھی پہلا سیگمنٹ میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے جو دو تین بڑے پلرز ہیں اس میں ہم نے سعودی عرب کا ذکر کیا۔ چائنا از آلسو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پلر۔ اب آج کل ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں اور پچھلے بڑے عرصے سے 76 سالوں کا جو ہمارا ابھی تک کا ہے، اس میں ہم اس کو آئرن بردرہڈ کا کہہ رہے ہیں۔ ہم رشید صاحب نے بھی ذکر کیا، ہائر دین ماؤنٹین، ڈیپر دین اوشن، اسٹرانگر دین اسٹیل، سویٹر دین ہنی، اس قسم کے اور بہت سارے کلیشیز ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ریلیشن شپ ہے۔ اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے جب چینج آف گارڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد جب ملکی حالات یا دنیا کے حالات بدل رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے نا دونوں لیڈرشپ کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا یہ جو وزٹ موجودہ وزٹ ہے، اور یہ ابھی جس طرح شنیلا کہہ رہی تھی جب انہوں نے 2008 اور 13 میں جب صدر تھے اس وقت بھی انہوں نے اپنی ایک پوری پالیسی بنائی ہوئی تھی ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہ وہ ہر 3 مہینوں کے بعد چین کا دورہ کرتے تھے، اور اس دورے میں ہوتا کیا تھا کہ لرننگ فرام دا بیسٹ پریکٹسز، کہ چین نے غربت سے کس طرح اپنے 800 ملین لوگوں کو نکالا، چین نے انوویشن ٹیکنالوجی کے اوپر کیا کام کر رہے ہیں، ریسرچ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی، کوانٹم کمپیوٹنگ۔ تو مقصد کیا ہے کہ لرننگ فرام دا بیسٹ پریکٹسز، اور یہ پالیسی ہمیشہ سے رہی ہو۔ اچھا اگر ہم پیپلز پارٹی کا ذکر کریں تو جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں انہوں نے جو ہے نا لوکنگ ایسٹ کی پالیسی دی تھی، تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ اب اس ٹرپ میں جو ہے 10 دن کا جو ٹرپ ہے اورمچی سے سٹارٹ ہوا، چنگڈو میں گیا، اب شنگھائی میں، اور اس کے بعد اب جو اس کی کلمنیشن موسٹ لائکلی بیجنگ میں جو ہے ان کی صدر شی جن پنگ کے ساتھ اور ہائیسٹ لیول کے اوپر ہوگی۔ ایم او یوز ہم نے سائن کیے ہیں۔ اچھا یہ ایم او یو بھی بیسکلی آج یا کل جو ہے 3 ایم او یو سائن ہوئے جس کا بھی شنیلا نے ذکر کیا۔ اس سے پہلے 2 ہفتے پہلے پرائم منسٹر جب ایس سی او کے سمٹ میں گئے تھے اور اس کی سائیڈ لائن پہ جو ہے 21 ایم او یوز جو ہیں وہاں پہ انہوں نے سائن کیے، کوئی $4.2 بلین کی جو ہے نا مختلف بی ٹو بی، جی ٹو جی اس طرح کے ہوئے۔ تو یہ بتاتا یہ ہے، اور یہ جو اس وقت کا جو آج کا جو وزٹ ہے اور جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے،
ریلیشن شپ کو سولیڈیفائی کرنے کے لیے. ہم جیو پولیٹیکلی دنیا میں بہت زیادہ چینجز دیکھ رہے ہیں. پاکستان نے اپنا ریلیشن شپ چین کے ساتھ جو 1951 میں اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اور 1948 میں ریکگنیشن آف چائنا وہاں سے سٹارٹ کیا, یہ اسی کی ایک ٹریجیکٹری ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہونا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ہم اپنے تیسرے اہم ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. پاکستان کے ضلع خزدار میں سیکیورٹی فورسز نے ایک اہم کامیاب انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. اس کارروائی میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا اور بھاری مقدار میں اسلحہ, گولہ باری اور بارودی مواد بھی قبضے میں لیا گیا ہے. جب بھارت جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کو بیک کرتا ہے تو پھر جواب دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے. صافی صاحب, خزدار میں حالیہ آپریشن کی جو اہمیت ہے اس کے بارے آپ کیا کہیں گے؟ بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال جو ابھی تک کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں, اس کے اوپر آپ کا کومنٹ لینا چاہیں گے؟ دیکھیے, خزدار کا جغرافیہ سمجھنے کے لیے اور اس واقعے کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ خزدار کا جغرافیہ اس کو دیکھا جائے. وہاں جو اس سے پہلے جو بلوچستان میں دہشت گردی کی بڑی لہر ہم نے دیکھی ہے 2021 سے لے کر تاحال جو جس کا سلسلہ جاری ہے, خزدار مکران بیلٹ سے نسبتاً دور ایریا ہے. وہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ سوچے جو سو کال بلوچ انسرجنٹ ہے یا جو بلوچ موومنٹس ہے, اس سے بھی اس خطے کا, اس علاقے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے باوجود وہاں پہ دہشت گردوں کی موجودگی اس بات کی غمازی کرتے ہے کہ جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ تمام کارروائیاں دہشت گردی کی بھارت کی پشپناہی پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے آج کے یہ واقعہ. یہ کامیاب آپریشن جو ہوا ہے اس میں بھارتی نواز دہشت گرد جو مارے گئے ہیں, اس سے پاکستان کے ایک اور موقف کی تائید ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, یہ جو ساری صورتحال ہے, جیسے خاص طور پہ جو مئی کے مارکے کے بعد, اگر یہ گزشتہ 1-1.5 دہائی سے معاملات چلے آ رہے ہیں, لیکن اس مارکے کے بعد انڈیا نے اپنے معاملات کو, یعنی اپنی جو شکست کی ذلت کو چھپانے کے لیے پاکستان میں یہ جو ٹیررزم کا نیٹ ورک ہے اس کو مزید فعال کیا ہے, اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کے جواب میں ایک بڑی متحرک اور جامع حکمت عملی کی ضرورت تھی کہ تاکہ ٹیررسٹوں کا جو ہے ان کا قلع خمہ کیا جا سکے. اس وقت ہمیں جو اس وقت کا جو نظر آ رہی, جس واقعے کا آپ ذکر کر رہی ہیں بلوچستان میں, اس واقعے میں یہ کارروائی اس بات کی خبر دیتی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور ریاست نے یہ طے کر لیا ہے کہ ریاست کے اندر گڑبڑ کرنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ان کا قلع خمہ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے شہیلہ صاحبہ, کوئی بھی پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. دیکھیں, یہ تو ہماری ریاست کا پہلے دن سے عزم ہے, اور ہر پاکستانی کا یہ عزم ہے کہ کوئی بھی ہمارے ملک کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. انڈیا ظاہر ہے 10 مئی میں جو شکست کھائی ہے, لیکن اس سے پہلے ہی وہ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کو اور بلوچستان کے اندر موجود دہشت گرد تنظیموں کو, جو نام نہاد علیحدگی کی تحریک ہے جن کو کہا جا رہا ہے, ان کے ذریعے پراکسی وار جو تھا وہ لڑ رہا تھا, اور پاکستان نے ہر فورم کے اوپر اس کے ثبوت جو تھے وہ پیش کیے تھے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ ایس سی او کا اگر اعلامیہ ہو تو اس کے اندر بھی یہ چیز شامل کی گئی تھی کہ جو اٹیک ہوا تھا خزدار میں, اور یا جو بچوں کی بس کے اوپر ہوا تھا اٹیک اور جو ٹرین کے اوپر ہوا تھا, تو اس کی مذمت کی گئی تھی. اسی طرح امریکہ کی طرف سے بھی جو بی ایل اے ہے اس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا. تو پاکستان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے انڈیا موجود ہے, کیونکہ وہ پاکستان میں انتشار چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن و امان ہو, وہ نہیں چاہتا کہ بلوچستان کے اندر جو معدنی وسائل ہے پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو یہ ہماری جو ریاست نے اب ایک ٹھان لیا ہے کہ ہم نے ہر دہشت گرد کا قلع خمہ کرنا ہے, تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ہمیں خیبر پختونخوا میں بھی نظر آ رہا ہے کہ فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن ہو کے ان کا قلع خمہ کیا جا رہا ہے. ہمیں بلوچستان میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جو دہشت گرد ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, ان کا قلع خمہ کیا جا رہا ہے. اور یہ ریاست اب ڈٹ گئی اور یہ کر کے دکھائی. جی دیکھیں, انڈین انوالومنٹ ان بلوچستان, پاکستان, سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, اس کے اوپر پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے متعدد ڈوزی ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر, یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر, جو ہمارے اسپیشل ریپورٹر ہیں جو اس چیز کو کور کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور پھر اس کی جو سپورٹنگ ایویڈنس وہ یہ ہے کہ دنیا کی جو بڑے جو وہ
ممالک ہیں، جس میں آپ آسٹریلیا لے لیں، جس میں آپ قطر لے لیں، جس میں آپ کینیڈا لے لیں، جس میں آپ یو ایس لے لیں، جس میں آپ یو کے لے لیں، وہاں سے بھی ایگزیکٹلی یہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ انڈیا اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کا متحمل ہو رہا ہے، اور وہ اس کی ایکٹیویٹی کلبھوشن یادو سے لے کے اور باقی اور بہت ساری ایسے جو ثبوت جو ہیں، اور یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ را نے ایک پورا ایک وہ بنایا ہوا ہے، ایک سیل جو تقریباً $500 ملین کی سیڈ منی سے سٹارٹ ہوا تھا، جس کا مقصد صرف کیا ہے کہ جو سی پیک کی انویسٹمنٹ بلوچستان میں اور ان علاقوں میں اس کو سیبوٹاج کیا جائے. سیبوٹاج کیا جائے. بہت شکریہ ہمارے صاحب اور دیگر تجزیہ کاروں کا. ناظرین، ہم نے آج بات کی دورہ سعودی عرب، دورہ چین اور پاکستان میں جو بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی حالات اس کے بارے میں. ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ہر وقت بر وقت